अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बुध का दिन है 27 अगस्त 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। 3 मामलात पे आपसे बड़ी तफसील से बात करनी है आज। सैलाब सबसे पहले, ये जो कुदरती आफत है, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, जिसका ख़मियाज़ा हम भुगत रहे हैं। पूरा पंजाब इसकी ज़द में है और अभी एक मरहला ऐसा बाकी है जिसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा। यहाँ से जब ये सैलाब गुजर जाएगा तो आगे जनूबी पंजाब और सिंध में क्या होना है, इस हवाले से कुछ लोगों ने एंटिसिपेट कर रखा है। बड़ी खौफनाक खबर है, वो बयान करूंगा। 8 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई है। आने वाले 24 से 48 घंटे इंतहाई क्रिटिकल हैं। कौन कौन सी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ सकती हैं, कहाँ कहाँ तबाही फैलेगी, कौन कौन से शहर मुकम्मल तौर पर डूब सकते हैं, जायज़ा हमने लेना है आज। और इस वक्त मुख्तलिफ बैराजेस की, दरियाओं की सूरत हाल है क्या, साइंटिफिक डेटा के साथ महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, बिलखुसूस आप सब के लिए कि सफ़र से क्यों गुरेज करना है और हम अपनी कोताहियों की वजह से कितना कीमती पानी समुंदर बुर्द करने जा रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा करतारपुर साहब की सूरत हाल। सिखों का मुक़द्दस मुकाम है, पूरी दुनिया से इस मुक़द्दस मुकाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, कंसर्न्स शो की जा रही हैं। और जुमला ये है कि भारत अब वाक़यातन जो आबी जारहियत है वो नहीं कर रहा, बल्कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैंने PTI का भी जिक्र करना है आज के वीलॉग में। अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई है जो मैंने मुख्तलिफ अकाउंट्स पर देखी। उसमें वो किसी शख्स को गली का कुत्ता कह रहे हैं। ये कहानी खोज मैंने लगाई कि ये किस पे गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो 2 किरदार कौन से हैं जिनके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब बरहम है और उनके बारे में कह रहे हैं कि ये गली के कुत्ते हैं। वो बात करेंगे। इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए हैं PTI के यहाँ से, जो इमरान खान साहब की हिदायत थी। फिर उनका कल रात बड़ा खौफनाक ट्वीट भी आया जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, उनके लाहे अमल के हवाले से था। बहुत ही खुला उनका ट्वीट था माफ़ी मांगने के हवाले से, उस पर बात होगी। और हाँ, वीलॉग में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से 2 बड़ी अहम तबसरे हैं जो मुझ तक पहुँचे। एक मुझे फ़ोन किया जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब ने, और दूसरा हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद दानश्वर शायर जनाब इजहारुल हक साहब ने। उन्होंने क्या राय दी वो भी बयान करता हूँ। सबसे पहले सैलाब पे आ जाएँ। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 8 अजला हैं जहाँ पे फ़ौज तलब कर ली गई है। आज आपने देखा होगा DG ISPR हूँ या चेयरमैन NDMA हूँ या तारड़ हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई सामने। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, हाफसाबाद, उकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज तलब कर ली गई है। और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 27 अगस्त की शाम, तो पाकपतन शहर भी सैलाब की जद में आ चुका है और मुझे खदशा है कि फ़ौज 8 से ज़ायद अजला में तलब करना पड़ेगी। ये सूरत हाल है। यहाँ लाहौर के बारे में आपको बताऊं कि शाहदरा, दरियाए रावी और आसपास के इलाके, पाक व्यू सोसाइटी अलीम खान साहब की, वहाँ भी रात ऐलानात हुए। तो यहाँ किस्सा बड़ा मुख्तसर सा है। दरियाए रावी के साथ जो हमारी लाहौर की अशराफिया ने किया, हुक्मरानों ने किया, सियासतदानों ने किया, प्रॉपर्टी डीलर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ ने किया, जो सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया। दरियाए रावी हो या दरिया का पानी हो या कुदरत हो या आफत हो, उसने अपना इंतकाम लिया है। भुगतेंगे अवाम। इस पे जो कब्ज़ा किया गया था वो अब सैलाब वागुजार करवा रहा है, लेकिन भुगतेंगे हम। ये है अलमिया यहाँ पे। अब असल सूरत हाल तब बननी है, जो मैं आपको ख़बर सबसे पहले दे दूँ, फिर आप कहते हैं कि बात लंबी करता हूँ मैं, कि जो पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम, अगर आप उसको समझें, अभी तो हम पंजाब के अपर रीजन में भुगत रहे हैं ना, लाहौर से लेकर जितने अजला का मैंने नाम लिए, लेकिन असल ख़बर, असल भयानक जो मंज़र है, जो मेरी दानिश समझ रही है, जो मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, वो ये है कि आप देखें दरियाए सतलुज, ये सुलेमानकी से, इस्लाम से होता हुआ पंजनद में आता है। फिर दरियाए रावी जो है शाहदरा बल्लोकी से होता हुआ सुदनाई में आता है, फिर आगे पंजनद। फिर दरियाए चनाब मराला से खानकी, कादराबाद, त्रेमू से होता हुआ फिर पंजनद में आता है, इसलिए पंजनद उसका नाम रखा गया। दरियाए झेलम, मंगला, रसूल से होता हुआ त्रेमू और फिर पंजनद पे। दरियाए सिंध इसी तरह से तरबेला, दरियाए काबुल साथ जुड़ता है, कालाबाग का इलाका, चश्मा, तोंसा, और वो भी पंजनद के आसपास जाके उससे पहले कोटमठन में चला जाता है। पंजनद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ पंजनद, कि जब ये चारों पांचों दरिया यहाँ से होते हुए तबाही फैलाते हुए पंजनद पहुँचेंगे और आगे जब दरियाए सिंध में गिरेंगे, तो अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पे 2008 वाले सैलाब से बड़ी तबाही आ सकती है। ये है असल ख़दशा जो माहिरीन एंटिसिपेट कर रहे हैं। हम तो भुगत ही रहे हैं ऊपर वाले इलाके, लेकिन असल कहानी पंजनद के बाद से ऑनवर्ड शुरू होगी। आप वज़ीराबाद शहर देख लें, डूबा पड़ा है।
سیالکوٹ شہر دیکھ لیں ڈوبا پڑا ہے. سیالکوٹ سے آنورڈ جو تباہی ہے وہ ناقابل بیان ہے, کیونکہ جموں میں ہوئی ہے ریکارڈ 300 ملی میٹر بارش, اور سیالکوٹ میں پچھلے چند دنوں میں ریکارڈ 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. ساتھ انہوں نے پانی بھی چھوڑ دیا وارننگ دے کے. وارننگ کیوں دی؟ کھاتا پوری کی انہوں نے. انڈس واٹر معاہدے کے تحت وارننگ دی, سفارتی حلقوں سے وارننگ دی. بھارت اب واقعتاً پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے, ہتھیار کے طور پر. جب ان کی اپنی بس ہوتی ہے پہلے پانی روکتے ہیں اور پھر وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں, جس سے پورے اب جو صورتحال سیالکوٹ سے لے کے ناروال تک میں نے دیکھی, میرا ان علاقوں سے تعلق ہے, وہ ناقابل بیان ہے. چاہے دربار کرتارپور صاحب ہو جو کہ لاہور سے 120 کلومیٹر دور ہے, ناروال سے 4 کلومیٹر دور ہے, چکر گڑھ سے, وہاں پہ گاؤں ہے کوٹھا پنڈ, وہاں یہ دربار واقع ہے, مقدس مقام ہے, بھارتی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر دور ہے بھارتی سرحد سے, اور وہ یہاں وہ ڈوبا ہوا ہے پورا دربار صاحب. 200-300 بندہ وہاں پھنسا ہوا تھا, کچھ سیاح بھی تھے, کچھ یاتری بھی تھے, 100 سے زائد افراد کو نکال لیا گیا. احسن اقبال کو میں نے وہاں دیکھا کہ باہر نکلے ہوئے ہیں, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارے یہاں جو سیاست ہے نا, کبھی پی ٹی آئی حکومت پہ چڑھ دوڑتی ہے, حکومت پی ٹی آئی پہ چڑھ دوڑتی ہے. اس بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکر گڑھ سے ناروال سے پی ٹی آئی کا ایک امیدوار لڑکا رہا جو کہ اسٹوڈنٹ سیاست کرتا رہا, ارسلان حفیظ. اس کی میں نے ٹائم لائن دیکھی, اس نے کہا کہ شکر گڑھ ہو, ظفربال ہو, ناروال ہو, پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم ریلیف کمیٹی بنائیں, اور یہ وقت ہے کہ ہم اہل علاقہ کے ساتھ کھڑے ہوں, ریلیف کا کام کریں. کاش میری ملک کی سیاسی جماعتوں کو سمجھ آئے کہ یہ وقت تنازع کا نہیں ہے, ساتھ جڑنے کا. لوگ بعد میں ہم حساب کر لیں گے, بعد میں اسکور سیٹل کر لیں گے. اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کو ہم نے ریلیف دینا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. یہ جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, سیالکوٹ سے آنورڈ ناروال تک کی صورتحال, یہ ورکنگ باؤنڈری سے لے کے پاک بھارت سرحد, تمام پل, تمام نالے بکھرے پڑے ہیں, دیہاتوں کے رابطے ٹوٹ گئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور وزیر آباد سے لے کے سیالکوٹ اور آگے ناروال تک بہت بری صورتحال ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ان علاقوں پہ اپنا فضل و رحم فرمائے. لاہور کے لیے بھی اگلے 24 گھنٹے انتہائی کرٹیکل ہیں, انتہائی کرٹیکل ہیں. پوچھا جانا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے لاہور کی بربادی کی, انکروچمنٹ ہونے دی, دریا کو آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی میں بدلا, اب آپ بھگتیں. یہ لوگ کہاں سے مانگیں گے اپنے پلاٹ جن کی آبادیاں اس کی نظر ہوں گی, سیلاب کی نظر ہوں گی. بہرحال کچھ ڈیٹا بھی میں آپ سے شیئر کر لوں. ڈیٹا یہ ہے اس وقت کہ جو انتہائی ہائی فلڈ ہے وہ مرالا کے مقام پر ہے. منگلا اس وقت نارمل چل رہا ہے, اور کابل میں نارمل ہے فلو, اور تربیلا اور جو دریائے سندھ ہے وہاں بھی ابھی لو ہے. لیکن سب سے زیادہ خدشہ مرالا میں ہے, جہاں پہ جو فلو ہے وہ 5 لاکھ کیوسک سے زائد کا ہے, ویری ہائی سے کہا جا رہا ہے. خانکی کا جو علاقہ ہے چناب کے اوپر جو براج ہے وہاں پہ 10 لاکھ سے اوپر کا ہے, یہ ایکسٹریملی ہائی سے کہا گیا ہے. اور قادر آباد جہاں پہ بہت خدشہ ہے وہاں پہ بریچنگ بھی کی گئی ہے, کئی مقامات پہ ایکسپلوسیو مواد رکھ کے اڑایا گیا ہے تاکہ آس پاس کے علاقوں جو نسبتاً کم آبادی والے ہیں وہاں سے سیلاب چلا جائے, بڑی آبادیوں کو بچایا جائے. قادر آباد میں بہت صورتحال سنگین ہے, یہاں پہ ایکسٹریملی ہائی ہے. جسر کے علاقے میں بھی ایکسٹریملی ہائی ہے. شاہدرہ میں بھی میڈیم ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگلے 24 گھنٹے دیکھنے والے ہیں. بلوکی میں بھی میڈیم ہے, اور گنڈا سنگھ والا میں صورتحال ایکسٹریملی ہائی ہے. یہ ہے پنجاب کی صورتحال. آگے پنجرت میں جب جنوبی پنجاب اور سندھ کی باری آئے گی تو صورتحال زیادہ کشیدہ نظر آ رہی ہے. اور محکمہ موسمیات نے جو خبر دی ہے وہ بھی بری ہے. وہ کہہ رہے ہیں 29 اگست سے دوبارہ ایک اور بارشوں کا سپیل آ رہا ہے جو کہ مزید تباہی پھیلا سکتا ہے. آبی ذخائر کی کمی ہے ملک میں, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 5 ماہ میں 1 کروڑ 14 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر برد ہوا ہے. دریائے سندھ میں سب سے زیادہ پانی سمندر برد ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, ذخائر نہیں ہے, اور یہ اربوں روپے کا قیمتی پانی ہے. جو ذخائر ہوتے تو ہم محفوظ کر سکتے تھے. یہاں بات یہ ختم کرتے ہیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ پاکستان پہ رحم فرمائے. میں پی ٹی آئی کا ذکر آپ سے کر لوں. پی ٹی آئی میں جو عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا, بڑا خطرناک ٹویٹ ہے. براہ راست انہوں نے فوجی قیادت کا ذکر کیا ہے, آمریت کا الزام لگایا اور کہا ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے. تو لہٰذا وہ جتنی بھی تجاویز تھیں کہ معافی مانگ لیں, ریگریٹ شو کر لیں, اس بندے نے تو کہا ہے کہ نہیں, ایسا میں نے نہیں کرنا. اب یہ ان کو اس کی کیا بھگتنا پڑ سکتا ہے, اس کا خمیازہ یہ تو اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرا خاندان نشانے پر ہے. بچے جو بھانجے گرفتار ہوئے, بشریٰ بیگم کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس کے ذریعے مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں جتنا بھی دبانا چاہیں دبا لیں, میں نہیں جھکوں گا. علی امین کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا نا اس ٹویٹ میں, یہ وہی ذکر ہے جس کے حوالے سے میں نے ہفتہ پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ آخری جو ان کا پیغام تھا وہ سینسرڈ لگا تھا 70 سے 80%. اس پیغام میں بھی علی امین سمیت دیگر رہنماؤں کے نام لے کے خان صاحب نے تنقیدی ٹویٹ باہر کرنے کو کہا تھا, لیکن قیادت نے روک لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی.
اب انہوں نے علی مین کا نام لیا کہ سپریم کورٹ جا کے مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے علی مین کو. پہلے بھی بجٹ پر مشاورت اس نے نہیں کی مجھ سے, اور علی مین نے پھر آج درخواست دی سپریم کورٹ میں, جو رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس انہیں تھما دی. علی مین صاحب کی آگے ایک آڈیو لیک مبینہ طور پر, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ گلی کے کتے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں, ہم نے یہاں پر یہ گلی کے کتا کسی شخص کو کہہ رہے ہیں, اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف کاٹتا ہے اور بھونکتا ہے. آج کے بعد اگر مجھے اپنے لوگ اس بندے کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آئے تو پھر میں ان بندوں کو اور ان بندوں کو وہی صورتحال سے دوچار کروں گا جو یہ بندہ کر رہا ہے, یعنی دھمکی دے رہے ہیں, اور گلی کے کتے کو مزید برداشت میں نہیں کر سکتا. تو میں سوچا تھا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک تو مبینہ آڈیو ظاہری بات ہے, لیکن آواز انہیں کی ہے, اور یہ کئی ہمارے پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرنے والے دوستوں نے پوسٹ کر رکھی ہے اپنی ٹائم لائن کے اوپر. میں نے اس کی تحقیق کی تو آپ سن کے تھوڑا حیران ہوں گے. ان کو اصل میں غم و غصہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے مشورے پر, اب یہ دھیان سے سنیں, یہ کون لوگ ہیں جن کے مشورے پر عمران خان صاحب نے اعظم سواتی یا پی ٹی آئی کے اندر سے کسی بندے کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر لگانے کی بجائے صاحبزادہ حامد رضا سینٹ میں, اچکزئی کو قومی اسمبلی میں, ان کو کیوں ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں؟ کس کے مشورے پہ عمران خان صاحب نے یہ کیا؟ اس سلسلے میں ایک وکیل ہیں اسلام آباد پنڈی سے, نسبتاً نوجوان وکیل ہیں, پنجوتھا نہیں ہے وہ, اور چودھری آپ کہہ سکتے ہیں, اور ایک اور کے پی سے رہنما ہیں جو عموماً آپ کو اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اسد کیسر صاحب کے زیادہ قریب نظر آئیں گے, مولانا سے بھی ملتے نظر آئیں گے. دو نوجوان, ایک وکیل رہنما اور ایک سیاسی رہنما, یہ دو نوجوان جو ہیں ان کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بڑا غم و غصہ ہے کہ ان کے مشورے ہیں جو جیل میں جب پہنچتے ہیں خان صاحب تک تو ہماری بات نہیں سنی جاتی, اور ان کے مشوروں پر خان صاحب عمل کرتے ہیں, اور اسی لیے اچکزئی صاحب اور حامد رضا صاحب کا نام سامنے آیا ہے. ان پہ غم و غصہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو, میری خبر کے مطابق, یہ آپ نوٹ فرما لیں. اب استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. جنید اکبر نے بھی پی اے سی سے استعفیٰ دے دیا. کل شیخ وقاص نے مجھے بتایا تھا میرے پروگرام میں کہ تمام جگہوں سے ہم استعفے دیں گے, اور یہی نہیں بلکہ شیخ وقاص نے یہ بھی کہا, میں نے سوال پوچھا کہ کیا قائمہ کمیٹیوں سے جو 34 ہیں ان میں 7 کی سربراہی پی ٹی اے کے پاس تھی, اپنے استعفے دینے ہیں, تو کیا اگلے مرحلے میں آپ یعنی سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں, یعنی قومی اسمبلی سے مستعفی ہو سکتے ہیں. تازہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے اب جوڈیشل کمیشن میں بھی, چونکہ پی ٹی اے کی نمائندگی ہے, وہاں سے بھی مستعفی ہونے کا حکم دے دیا عمران خان صاحب نے. ٹھیک ہے, سیاسی رد عمل کے طور پر یہ بڑے اہم فیصلے, ان کے اثرات ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کو اس کا گین ہو سکتا ہے, لیکن میرا مسئلہ یہ بحیثیت صحافی اور عام پاکستانی کی ہم سیلاب کی صورتحال میں ہیں, قیامت بھگت رہے ہیں, فلڈ کو بھگت رہے ہیں, ریلیف چاہیے. اس صورتحال میں سیاسی جو چال تھی اسے اگر تھوڑا روک لیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا, کیونکہ ابھی گورنمنٹ کی, میڈیا کی, عوام کی ساری توجہ سیلاب پر ہے. تو یہ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بر وقت کی بجائے بے وقت کی راگنی ہے, تھوڑا انتظار کر لیا جاتا ہے. اس پہ رائے دیجیے گا. جانے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اس کے اوپر ہم نے فالو اپ رکھا. بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کے 2 ویلاگز دیکھے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کیا. کل کے ویلاگ میں نے شام کو کہہ دیا تھا کہ ایف آئی آر ہونے جا رہی ہے, اور وہی ہوا, ایف آئی آر ہو گئی. وہ آپ نے دیکھ لیا, 295 سی ان پہ لگ گئی ہے, بڑی خطرناک دفعہ ہے. اور ساتھ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کا اطلاق بھی ان پہ کر دیا گیا ہے. میں نے ٹویٹ میں خبر دی تھی کہ یہ اجمیر علی قادری صاحب ہیں, انہوں کی مدعیت میں یہ درخواست یہاں پہ جمع ہوئی تھانہ سٹی جہلم میں. تنظیم اہل سنت کی شورا کے یہ رکن ہیں جن کی مدعیت میں یہ پرچہ درج ہوا ہے. اب وہی ویڈیو کلپ جس کا میں نے حوالہ دے رکھا ہے اس کا اس میں ذکر ہے, اور گستاخانہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا اس کا اس میں ذکر ہے. میں نے طاہر خلیل سندھو صاحب کا ذکر کیا تو کل مجھے لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہیں بڑے سینئر بیوروکریٹ اور لاہور میں بڑی اہم شخصیت جانسن برنارڈ صاحب, جو ہمارے کرسچن کمیونٹی ہے ان کی نمائندگی کرتے ہیں, بہت پڑھے لکھے یہ دانشور ہیں. ان کا بھی مجھے کل فون آیا کہ جناب علی ہماری مقدس کتابوں میں جناب کا ذکر پاک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں, تو ہم انجینئر صاحب کے بیان کی مذمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, انہیں ہماری کتب کا بھرپور مطالعہ دوبارہ کرنا چاہیے. پھر مجھے ایک تو یہ بتاؤں کہ سیف فائر کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ انجینئر صاحب واقعتاً ہی از ان ٹربل. ٹھیک, اپنا شکوہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو علم ہے وہ آپ کو تدبر دیتا ہے, تکبر نہیں دیتا. زبان تھوڑی نرم اور شائستہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, اثر رکھتی ہے. ہر ایک کو اوئے توئے کر کے لتاڑنا عالم فاضل کو زیب نہیں دیتا. اسی مدعے پہ مجھے 2 بڑے اہم فون کال آئے. ایک آیا مجھے خلیل الرحمان قمر صاحب کا,
انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ جناب آپ جو اپنے ہر ویلاگ میں کہتے ہیں کہ میں ناچیز اور مجھے تو علم نہیں ہے، میں یہ تو علماء کرام بات کر سکتے ہیں، مذہبی معاملات میں بات نہیں کرتا. تو انہوں نے مجھے سختی سے کہا. میں نے سے پوچھا آپ کا موقف بیان کروں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کریں. انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس معاملے پہ رائے نہیں دے سکتے؟ یعنی میں آپ بالکل دے سکتے ہیں. ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، آپ کو سب پتہ ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں علم ہے. میں نے کہا جی بھرپور علم ہے. تو انہوں نے کہا ان علماء کرام کی اوپر آپ کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ انہیں کیوں آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ جب آپ کو اپنے دین، شریعت اور بنیادی چیزوں کی یقائیوں کا علم ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ رائے نہیں دے سکتے؟ آپ بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ کے جذبات کہیں مجروح ہوں تو آپ کو 100% تیقن کے ساتھ رائے دینی چاہیے. یہ کہنا کہ یہ علماء اکرام کا کام ہے اس پہ رائے دینا، انہوں نے کہا نہیں. مجھے انہوں نے تھوڑا سا محبت سے سرزنش کی کہ نہیں، آپ ٹھوک بجا کے کسی ایسے معاملے پہ رائے دیں جہاں پہ آپ کے جذبات متاثر ہو رہے ہوں. اور علماء اکرام کی جو کئی معاملات میں اجارہ داری ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. ہم خود پڑھے لکھے بادشاہ اور لوگ ہیں، ان کے بقول ان کی رائے میں نے دے دی. جناب اظہار الحق صاحب کمال کے دانشور، کالم نویس، شاعر اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ان دنوں آسٹریلیا ہیں اور خوبصورت لکھتے ہیں. میں تو ان کا بہت فین ہوں، استادوں کے استاد ہیں اور کمال شاعری کرتے ہیں. ان کا بھی میسج آیا. انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب کو میں ایک زمانے میں بہت سنتا تھا، لیکن یہ امام ابو حنیفہ کا معاملہ ہو، غوث الاعظم کا معاملہ ہو اور دیگر یہ جو ہستیاں گزری ہیں ان کا معاملہ ہو، ان کے بارے میں جس طرح کی گفتگو انجینئر صاحب نے کر رکھی ہے وہ متاثر کن نہیں ہے. وہ اظہار صاحب کے بقول قابل تعریف نہیں ہے. تو اظہار صاحب نے اپنے نپے تلے لہجے میں، شائستہ انداز میں کہا کہ انجینئر صاحب تجاوز کر رہے تھے. انجینئر صاحب اوئے توئے والا معاملہ بالکل فرما رہے تھے اور انہوں نے اس موقف کی تائید کی اظہار صاحب نے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا عالم فاضل شخص جو ہے اس کی زبان میں ایک چاشنی ہونی چاہیے، اس کی زبان میں احترام ہونا چاہیے. دلیل کے ساتھ آپ کسی بات کو رد کرتے ہیں، لہجے کی ترشی کے ساتھ رد نہیں کرتے. اور کم علمی جو ہوتی ہے وہ آپ کو جذباتیت پر اکساتی ہے. علم جذباتیت پہ نہیں، دلیل پہ اکساتا ہے. تو یہ معاملہ یہاں ہو چکا ہے. وہاں پہ اب یہ ڈسٹرکٹ جیل میں ہیں، ان کی اکیڈمی بھی سیل ہو چکی ہے. کافی دباؤ تھا پولیس کے اوپر کہ یہ پرچہ درج کیا جائے، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا. آئی تھنک یہ معاملہ اب لمبا چلے گا. انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں تو بہتر ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.